भाई अजीब लग रहा है मुझे इतना हैवी ड्रेस पहन के। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। हाँ हाँ निम्रा, कसम से बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, फिर भी भाई अच्छा सा बस कर। चलो अब। रूहान भाई निकल गया ना चाहते हुए भी। निम्रा गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी सीधी सड़क पर दौड़ रही थी। 10 मिनट के ड्राइव के बाद गाड़ी एक गिफ्ट शॉप के सामने रुकी। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, रूहान ने कहा। तो निम्रा ने इस बात में सारा लाया। रूहान के जाते ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अरहम ड्राइविंग सीट पे आ बैठा। आप। निम्रा ने हैरानी से अरहम की तरफ देखा। अरहम ने बगैर निम्रा की बात का जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरहम भाई शॉप में गए हैं आप क्यों आ गए हैं? अरहम ने सर्द निगाहों से निम्रा की तरफ देखा। निम्रा फौरन खामोश हो गई। गाड़ी अंधेरे रास्तों से होती हुई अब रोशन रास्तों पर दौड़ रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। 2 घंटे हो गए थे सिर्फ गाड़ी चल रही थी, लेकिन मंजिल नहीं आ रही थी। आप बताना पसंद करेंगे कहाँ जा रहे हैं हम? निम्रा ने बेजार होकर ज़रा तल्ख लहजे में कहा। लेकिन अरहम हौसला सी अपनी नज़रें सड़क पर जमाए बैठा रहा। इस खामोशी पे निम्रा तलमलाहट से बोली बदल गई। कुछ देर बाद गाड़ियाँ खूबसूरत से रेस्टोरेंट के पास रुकी। इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग दूर से ही मुतवज्जो कर रही थी। अरहम गाड़ी से बाहर निकला और निम्रा की साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर आगे बढ़ा। जिसे कुछ लम्हे सोचने के बाद निम्रा ने थाम लिया और गाड़ी से बाहर आ गई। निम्रा ने देखा कि अरहम रॉयल ब्लू 3 पीस पहने अच्छी खासी तैयारी से आया था। मोतदल कदम उठाते निम्रा का हाथ हमें वो रेस्टोरेंट की लॉबी से होता हुआ बैकयार्ड में जा पहुंचा, जहां एक टेबल को बहुत ही परफेक्ट अंदाज में सजाया गया था। और हमने निम्रा के लिए कुर्सी सीधी की तो निम्रा बैठ गई। निम्रा को यकीन नहीं आ रहा था ये सब अरहम कर रहा था, क्योंकि अरहम कभी किसी को सुकून से नहीं रहने देता और खामोशी से तो अरहम का कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? सब निम्रा की समझ से बाहर था। क्या हुआ मिसेज अरहम, क्या सोच रही हैं आप? अरहम, ये सब क्या है? निम्रा ने ना समझे से सवाल किया। अरहम ने मुस्कुराकर निम्रा का हाथ थामा। मेरी इस मोहब्बत का सबूत जिसे आप भला बेटी हैं। निम्रा ने सर झुका लिया। रूहान ने मुझे बताया था इन सब बातों के बारे में जिनको तुमने अपने लिए वबाल जान बनाया हुआ था। तो फिर आप आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? जब से मुझे होश आया इस दिन के बाद आप एक बार भी नहीं आए। अरहम, मुझे लगा आप अब नहीं आएंगे। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करवाना चाहता था। अरहम ने कंधे झुकाए। निम्रा ने आंखों में नमी लिए अरहम की तरफ देखा। निम्रा, इस हसीन शाम को मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी गलत फहमी दूर करना भी ज़रूरी है, इसलिए अब मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी आखिरी बात। अरहम ने मुस्कुरा कर कही। निम्रा, गुजरे 2 साल जब तुमने बेखबरी में गुजारे और मैंने इन 2 सालों में महसूस किया है कि पल पल मरना क्या होता है। निम्रा, इंसान तब मरता है जब इसकी रूह जिस्म से जुदा होती है। इंसान तब मरता है जब कोई बहुत प्यारा इससे जुदा होता। और इन 2 सालों में मैं हर दिन मरा और अगले दिन दोबारा इस उम्मीद से जी उठता कि शायद आज तुम मुझे पुकारो, मेरी पुकार का जवाब दो। लेकिन हर दिन उम्मीद की गठिया मेरी रूह को जख्मी कर देती। मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि इस वाक़े से पहले तो मेरे लिए बिल्कुल आम लड़कियों जितनी अहमियत रखती थी। शायद तुम्हारी जगह किसी और से मेरा निकाह होता तो मैं इससे भी इतनी ही मोहब्बत करता, लेकिन तुम्हारी तवील खामोशी ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि अरहम अली निम्रा के बगैर अधूरा है। मुझे नहीं याद कि ये आँखें होश संभालने के बाद रोई हैं, लेकिन ये आँखें तुम्हारे लिए सारी सारी रात रोई है। अरहम ने उंगली से अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, और आंसू निम्रा की आंखों से बह निकले। अरहम की आवाज़ भी रन चुकी थी। निम्रा, ये दिल धड़कना भूल चुका था, लेकिन फिर 2 साल बाद जब तुमने मेरी बातों का जवाब अपने आंसू से दिया, तब निम्रा, तब ये दिल वापस अपनी रम्ज पर लौटा। अरहम ने निम्रा का हाथ अपने सीने पे दिल के मकाम पे रखा। निम्रा ने हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। निम्रा, निम्रा मेरी जान, ऐसे मत रो। अरहम उठ के निम्रा के कदमों में आ बैठा। अरहम, इतनी मोहब्बत मत करें मुझसे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं पाकीज़ा ना। निम्रा, एक लफ्ज़ भी मुँह से ऐसा ना निकालना। निम्रा, असल मोहब्बत यही है कि महबूब को खूबियों और खामियों समेत कबूल किया जाए, और तुम तो पाक रूह हो, आज भी तुम पाकीज़ा हो। इस घटिया शख्स ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, और अगर ऐसा ना भी होता तब भी तुम मुझे दिलो जान से कबूल थी। बस अब रोना बंद करो। काजल फैल गया है तुम्हारा और चुड़ैल लगोगी अगर ज़्यादा रोई तो। अरहम की इस बात पर निम्रा भी हंस पड़ी। बुरे हैं आप अरहम, ज़्यादा बुरा बन जाऊंगा अगर तुम इस माह में रुखसत होकर मेरे घर ना आए तो। अरहम उठकर निम्रा के सामने बैठते हुए बोला। निम्रा के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए, लेकिन फिर उदासी की झलक आकर गुजर गए।
ارحم ذیشان بھائی کی موجودگی میں رخصت ہونا چاہتی ہوں میں۔ ارحم کے لب مسکرا اٹھے۔ میں بھی مذاق کر رہا تھا، اتنی جلدی قید نہیں ہونا چاہتا میں۔ نمرا کی ایک کھوری ارحم پہ ڈالی۔ گھڑی نے 12 بجانے کے ساتھ ایک آواز پیدا کی جس سے خاموشی الوداع ہوئی۔ ارحم نے ٹیبل پہ رکھی بیل بجائی تو ویٹر نے ایک ہارٹ شیپ کا چاکلیٹ کیک ٹیبل پر رکھا۔ ہیپی برتھ ڈے میم کہہ کر سائڈ پہ جا کھڑا ہوا۔ نمرا کر شکریہ ادا کیا۔ نمرا کیک کی طرف متوجہ ہوئی جس پر لکھے الفاظ بہت خوبصورت تھے، ہیپی برتھ ڈے بیٹر ہاف چاکلیٹ کاٹو اب، ارحم نے کہا تو نمرا نے نائف پکڑا اور اس ساتھ ہی وائلن کی آواز نے ہوا میں سحر گول۔ نمرا اور ارحم نے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور ارحم نے ڈائمنڈ کے ٹاپس نمرا کے کانوں میں سجا دیے۔ ہیپی برتھ ڈے جانم، ارحم نے نمرا کو دونوں باہوں میں قید کر لیا۔ ایک سکون کی لہر دونوں میں دوڑ گئی۔ سب گلے شکوے ختم ہوئے، سب خدشات مٹ گئے اور یہ حسین پل کیمرے میں قید کر لیے گئے۔ واپس آتے آتے رات کے 2 بج چکے تھے۔ ارحم نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ ارحم، میری گھر کی چابی آپ کے پاس کیسے؟ روحان سے لی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا آتے آتے دیر ہو جائے گی ہم۔ اچھا، دروازہ کھول کر دونوں اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ نمرا نے ارحم کا بازو پکڑ لیا کیونکہ بچپن سے نمرا اندھیرے سے خوفزدہ تھی۔ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو اچانک سے روشنی واپس آ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے نمرا، سب نے بلند آواز میں کہا تو نمرا حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تصورات سے سب کو دیکھنے لگی۔ روحان، نائلہ، بلال، فاریہ کے ساتھ پھپھو اور امی بھی موجود تھی۔ روحان، جاؤ ابو کو بلاؤ نا، نائلہ نے کہا۔ چلو بھائی نمرا، جلدی کیک کاٹو، کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں ہم، بلال نے نمرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نمرا نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے رضا صاحب کو کھلایا۔ سب نے نمرا کو ڈھیروں دعائیں دی اور گفٹس بھی دیے۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اور رات دن کے چادر اوڑھ لی۔ فاریہ، ارحم اور عابدہ بھی ناشتے کے بعد گھر جا چکے تھے۔ بلال نائلہ کو وہیں چھوڑ گیا تھا کیونکہ یہی طے ہوا تھا نائلہ کی ڈلیوری میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، اس لیے روحان بھائی کتنے تیز ہیں آپ؟ نمرا روحان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے ہوئے بولی۔ دیکھو بھائی ادھار ہے، یہ میری باری، تم بھی ایسے رومانٹک پلانز میں ہیلپ کرو گی میری؟ ہرگز نہیں، ارحم کو بولیے گا، نمرا نے کہہ کھل گایا۔ رضا صاحب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی کیونکہ ایک لمبے عرصے بعد نمرا ایسے ہنس رہی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ بلال سکینہ فرت آپریشن کے باہر دل تھامے اللہ سے التجا میں مصروف تھے۔ رات 9 بجے کا وقت تھا جب نائلہ کو لیبر پینز شروع ہوئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ بچے کی آکسیجن بہت کم ہونے کی وجہ سے فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپریشن مت ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ڈاکٹر نے تسلی دی۔ 2:15 پر نرس نے آ کر بیٹے کے اس دنیا میں آنے کی خبر دی۔ اور نائلہ کیسی ہے؟ بلال نے فوراً سوال کیا۔ ماں اور بچہ دونوں الحمدللہ ٹھیک ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بلال نے خوشی سے چہک کر کہا۔ مبارک ہو فرت بھابھی، مالک نے یہ خوشی آپ کو دکھائی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ سکینہ بھابھی، آپ بھی تو دادی کے عہدے پر فائز ہو گئی، بلال نے سب کو اطلاع کی۔ رضا صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کیا جائیں، بیٹی اور نواسے کے پاس یہی حال نمرا کا بھی تھا، لیکن صبح تک انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ روحان کو بلال نے ATM سے پیسے نکلوانے کے لیے بھیجا تھا۔ جبکہ اس کو بھانجے کی آمد کی خبر ملی تو ڈھیروں مٹھائی ہاسپٹل لیتا آیا۔ پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تو نرس نے آ کر بتایا کہ نائلہ کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا اور مل سکتے ہیں سب۔ بلال اور فرت بیگم کمرے میں آ گئے جبکہ سکینہ بیگم اور روحان کو وارڈ بوائز اور نرسز نے گھیر رکھا تھا۔ میری پہلی اولاد، میرے بچے، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کرے، بلال نے جھولے میں پڑے بچے کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چوما۔ آنٹی، اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں نا؟ بلال نے خوشی سے کہا۔ جی نہیں بلال بھائی، یہ بالکل میرے جیسا ہے، اپنی ماموں جیسا، پرے ہٹو، ایسے کیسے تمہارے جیسا ہو بلال، تم تو بابلے ہو گئے ہو، سکینہ بیگم نے کہہ کھل گایا۔ امی پانی، نائلہ کی آواز پہ سب متوجہ ہوئے لیکن وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ میم، آج کا دن مریض کو کچھ بھی نہیں دینا کھانے پینے کو جب تک ڈاکٹر صاحب اجازت نہیں دیتی، نرس نے فرت بیگم سے کہا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، چلیے بلال بھائی فجر پڑھیں اور سجدہ شکر بھی ادا کریں۔ ہاں چلو روحان، صبح کے 9 بج رہے ہیں جب نائلہ کو مکمل ہوش آ چکا تھا۔ بلال بیٹا تم اور فرت بھابھی ادھر ہو نا، میں ذرا سے گر ہو آؤں؟ نائلہ کے لیے یخنی کا کہہ کر گئی ہیں نرس، یخنی بھی بنا لاتی ہیں اور کھانا بھی؟ ٹھیک ہے امی، میں چھوڑ آتا ہوں، واپسی پہ ابو کے ساتھ آ جائیے گا۔ نہیں بلال تم رکو، روحان چھوڑ آتا، فرت بیگم نے کہا۔ روحان نے نسبت میں سر ہلایا۔ بلال مجھے تو دکھائیں میرا بیٹا، ہاں یہ دیکھو نائلہ، یہ کتنا پیارا ہے نا؟ بلال نے بیٹے کو اٹھا کر نائلہ کے سامنے کیا۔ نائلہ کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ بلال یہ تو بہت پیارا ہے، نائلہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ شکریہ نائلہ، مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے، اور شکریہ ہمیں مکمل کرنے کے لیے۔ بلال نے نائلہ کے سر پہ لب رکھ دیے۔ ایک خوبصورت مسکان دونوں کے چہروں پر گلنار کر گئی۔ بھائی کھانا کھا لیں، مما بلا رہی ہیں۔ سائم اسٹڈی روم میں ایک
فائل پہ جھکا ہوا تھا جب مریم اندر آئی۔ ماں پڑھ آ رہا ہوں میں صائم فائل میں موجود نام پڑھ کر اس بے بنیاد کیس کو دیکھ کر خاصا الجھ گیا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے وہ کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر کھانا کھانے چلا گیا۔ صائم بیٹے کام اپنی جگہ مگر صحت کا خیال رکھا کرو بچے۔ جی مما، صائم نے گمگم سے جواب دیا۔ دھیان تمہارا ابھی بھی نہیں ہے صائم، مونا نے ذرا غصے سے کہا۔ ایسا نہیں ہے مما۔ مریم پیپرز کب ہیں تمہارے بھائی؟ ایک ہفتہ رہ گیا ہے، بس دعا کریے گا اچھے ہو جائیں انشاءاللہ۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، محنت کرو، صلہ دینے والا اللہ ہے۔ جی بھائی، مریم تمہاری دوست کب آ رہی ہے؟ مما ابھی نہیں، پیپرز کے بعد آئے گی۔ کون سی دوست؟ مریم صائم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ فاریہ، ایک ہی تو اچھی دوست ہے میری بھائی جس کو میں گھر لا سکتی ہوں۔ کون؟ وہ ریسٹورنٹ والی۔ صائم نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ وہی اوکے مما، میں جا رہی ہوں، روم میں پڑھنا ہے مجھے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ مما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مریم چلی گئی تو صائم نے کہا ہاں بولو بیٹا۔ مما یہاں نہیں، ایک کام اپنی اور میری چائے بنوا لو، میں آپ کے روم میں آتا ہوں۔ اچھا بیٹا۔ نازی بیٹا 2 کپ چائے بنا کے میرے کمرے میں لے آؤ۔ کچھ دیر بعد نازی کمرے میں چائے دے گئی تو صائم بھی آ گیا۔ ہاں اب بولو بیٹا، کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ مونا نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ مما میں نہ 2-3 سال پہلے کے کیس اسٹڈی کر رہا تھا، ان میں مجھے ایک فائل نظر آئی 2.5-3 سال پرانی، ذیشان علی کے نام سے۔ وہاں ایک بے بنیاد کیس میں پھنسایا گیا اور 5 سال قید ہو گئی۔ مما وہ ذیشان رضا انکل کا بیٹا؟ صائم خاموش ہوا۔ لیکن صائم اس بات سے تم کیوں پریشان ہو؟ مما وہ ایک جھوٹے کیس میں 2-2.5 سال سے سزا کاٹ رہا ہے اور میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں اسے رہا کروا سکتا ہوں۔ لیکن مما جو سب ذیشان نے کیا وہ سب میں بھلا نہیں سکتا اور اپنے فرض سے کوتاہی بھی نہیں کر سکتا میں۔ صائم نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ صائم میرا بچہ، تمہارا فرض تمہارے اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ ذیشان نے جو کچھ کیا وہ اپنے مال کا جواب دے رہا ہے، تم اپنے اس لیے ہمیشہ وہی کرنا جو حق ہو اور سچ ہو۔ مونا صائم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ مما، آپ نے میری الجھن ختم کر دی، جیتے رہو بیٹا۔ مونا نے دعا دی۔ صائم مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ صائم نے کمرے میں آ کر دوبارہ فائل پر نظر دوڑائی اور فون اٹھا کر ارباز کو کال ملائی۔ ہاں ارباز، کیسے ہو؟ ٹھیک الحمدللہ، خیریت ہے؟ اس وقت کال کی؟ صائم ہاں اصل میں ایک کیس فائل اسٹڈی کر رہا تھا، مجھے اس قیدی سے ملنا ہے۔ لیکن کیوں یا صائم؟ مجھے لگتا ہے وہ بے گناہ۔ ارباز خیر میں تمہیں ڈیٹیل سینڈ کروں گا، صبح ملاقات کرنی ہے مجھے۔ چلو صحیح ہے، میں دیکھ لیتا ہوں سب۔ اوکے اللہ حافظ۔ فون بند کر کے صائم نے وضو کیا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مریم کو کالج چھوڑ کر صائم سیدھا پولیس اسٹیشن آیا۔ 1-2 میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد صائم نے ارباز سے کہہ کر ذیشان کو بلوایا۔ ذیشان کو ملاقات کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد صائم آیا تو ذیشان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا جاؤ، صائم نے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ذیشان سے کہا۔ ذیشان خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں تم سے جو کچھ پوچھوں اس کا جواب صرف سچ ہونا چاہیے، صائم نے سخت لہجے سے کہا۔ ذیشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صائم کتنے عرصے سے ہو یہاں؟ ذیشان 3 سال۔ صائم کس جرم میں آئے؟ ذیشان ارادہ قتل کے۔ صائم کس کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ ذیشان اپنے جیسے ایک حوث کے پجاری کو پوری بات بتاؤ۔ ذیشان کیونکہ میں جانتا ہوں جس کیس میں تم یہاں ہو وہ بے بنیاد کیس ہے۔ صائم مجھے معاف کر دو، ذیشان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تمہاری بہن کا مجرم ہوں۔ میں یہاں نہیں آیا، میں اللہ کی پکڑ میں آیا ہوں، میرے برے اعمال نے میرے گھر کو تاریک کر دیا۔ صائم تم مجھے معاف کر دو، ذیشان نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ذیشان تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ صائم کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ ذیشان نے شامی سے متعلق تمام باتیں صائم کو بتا دیں۔ اس ایک شخص کی وجہ سے نمرہ کی زندگی میں آنے والے مسائل سب ذیشان نے صائم کو بتا دیے۔ ذیشان یہ دنیا مکافات عمل ہے، برا کرتے وقت ہم نہیں سوچتے، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن تب پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے۔ صائم تم مجھے معاف کر دو اور میں مریم سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ ذیشان کے الفاظ اٹک رہے تھے۔ اس بات کو بھی رہنے دیتے، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں رہائی مل جائے۔ صائم اٹھ کر جانے لگا تو ذیشان کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ صائم رہائی بے شک مت دلواؤ، لیکن خدا کے لیے معافی دلواؤ۔ صائم ایک لمحے کو رکا اور بغیر پلٹے باہر نکل گیا۔ ذیشان ایک بار پھر ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا۔ آنسو اب آنکھوں سے نکل رہے تھے لیکن دل رو رہا تھا۔ شام کو واپس آئیں کی محفل میں بھی گمسم سا ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ محفل شروع ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن ذیشان گود میں دونوں ہاتھ رکھے بے خبر سا بیٹھا رہا۔ سب جا چکے تو بابا
اٹھ کر ذیشان کے قریب آ بیٹھے۔ ذیشان ایسا کیوں بیٹھے ہو؟ بابا سائیں کا شفقت بھرا ہاتھ ذیشان کے ساتھ پہ تھا۔ بابا سائیں گناہ ہو جائے اور توبہ کر لیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ قبول ہو گئی؟ اگر اس گناہ سے نفرت ہو جائے جس کی توبہ کی جائے اور دوبارہ وہ گناہ سرزد ہو تو سمجھ جانا توبہ قبول ہو گئی۔ بابا سائیں کیا میری توبہ بھی قبول ہو گئی؟ بیٹا ہو گئی۔ کیا مطلب تمہیں یقین نہیں؟ کیا اس پاک ذات سے مایوس ہو رہے ہو تمہیں مایوسی کفر ہے؟ بچے یقین رکھو وہ جو رب ہے نا وہی سب ہے۔ آج ایس پی سے ملا ہوں، میں کہہ رہا تھا مجھے رہا کروا دے گا کیونکہ میرا کیس بے بنیاد ہے۔ میں نے اس سے کہا رہائی بے شک ماں دلواؤ، معافی دلوا دو۔ ذرا توقف کے بعد ذیشان دوبارہ بولا، وہ ایس پی مریم کا بھائی ہے۔ ذیشان نے صرف آنکھوں سے بابا سائیں کی طرف دیکھا۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو اللہ کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے۔ ذیشان ہو سکتا ہے آج ہماری آخری ملاقات ہو، تم نے بہت سے کام کرنے ہیں، مجھے امید ہے تم ہمیشہ حق کا ساتھ دو گے۔ چلو شاباش، اٹھو نماز پڑھتے ہیں۔ ارباز سیٹھ اکرم کا ایک بندہ یہاں موجود ہے، تمہیں خبر ہے اس بات کی کہ کون ہے؟ جی سر، سب انسپکٹر رحمان۔ ارباز اس شخص کی پل پل کی خبر رکھو۔ اوکے سر۔ سیٹھ اکرم کے ڈیرے کا معلوم ہے تمہیں؟ سر آ جاؤ پھر۔ آج سیٹھ صاحب کو شرف ملاقات بخشیں۔ سائیں صاحب ارادہ کیا ہے؟ ارادے تو نیک ہیں، مولا پورے کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن مجھے کچھ تو بتاؤ۔ ارباز صاحب ابھی جائیں گے ہم سیٹھ کے پاس اور دبی وارننگ دیں گے کیونکہ اس کے بندوں نے گرلز کالج اور اسکول کے باہر خاصی بغیرتی مچا رکھی ہے اور مجھے یقین ہے وہ مجھے ہی خریدنے کی کوشش کرے گا۔ پھر ہم آئیں گے اپنے اصل سٹائل میں کیونکہ ان حوث کے پجاریوں کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے۔ اس علاقے سے شروعات ہوگی اور میری آخری سانس تک جاری رہے گی۔ سائم نے راستے میں سارا پلان ارباز کو سمجھا دیا۔ یہاں سے لفٹ لے کر سامنے ہی سیٹھ کا ڈیرا ہے۔ سائم نے ٹرن لیا اور گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے روک دی۔ ارباز نے گارڈ کو اشارے سے بلایا، سیٹھ صاحب کو بتاؤ ایس پی صاحب آئے ہیں۔ گارڈ نے کچھ دیر بعد گیٹ کھول دیا۔ سائم نے گاڑی اندر کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی ایک طویل احاطے میں داخل ہوئی۔ سائم نے گاڑی پارک کی تو دو گارڈز نے آگے بڑھ کر گاڑی کے دروازے کھول دیے۔ ارباز اور سائم دونوں باہر آ گئے۔ آئیے سیٹھ صاحب آپ کی ارباز نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں گارڈ کے پیچھے چل دیے۔ ایک آدمی قد برآمدے سے ہوتے ہوئے وہ ایک کمرے میں جا پہنچے۔ باہر کا ایریا دیکھا جیسے کوئی گاؤں ہو لیکن جیسے کمرے میں انہیں لا کر بٹھایا گیا کسی محل کے کمرے سے کم ہرگز نہ تھا۔ خوش آمدید ایس پی صاحب، خوش آمدید۔ شکریہ سیٹھ صاحب۔ مصافحے کے بعد سیٹھ اکرم ان کے سامنے آ بیٹھا۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے لیکن کیسے آپ کم عمری میں اپنی محنت سے اس اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے؟ میں تو آپ سے خود ملنے آیا تھا۔ سیٹھ اکرم نے خوش آمدی لہجے میں بات شروع کی۔ سیٹھ صاحب میں نے سوچا میں خود آپ سے مل لوں۔ اب آپ تھانے آتے اچھا نہیں لگتا مجھے، اسی لیے میں خود حاضر ہو گیا۔ بڑی مہربانی ایس پی صاحب۔ سیٹھ صاحب اصل میں ایک پیغام لے کر آیا تھا۔ حکم کریں جناب سیٹھ صاحب۔ اس علاقے میں کچھ لوگ اسکول کالج کی بچیوں کو پیچھا کرتے، نازیبا حرکات کرتے اور شہریوں کے روکنے پر تشدد کرتے، پولیس کے پیچھنے پر بڑے رعب سے کہتے ہیں کہ ہم سیٹھ اکرم کے بندے ہیں۔ سیٹھ صاحب مختصراً یہ کہ اگر وہ واقعی آپ کے لوگ ہیں تو ان کو قاعدے میں رکھیں ورنہ میرے قاعدے میں رکھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ آپ ایک معزز اور سمجھدار آدمی ہیں، امید ہے سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ سیٹھ اکرم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یعنی آپ مجھے دھمکانے آئے ہیں ایس پی صاحب؟ ارے نہیں سیٹھ صاحب، دھمکاتا نہیں ہوں، میں عمل کرتا ہوں لیکن عمل سے پہلے اطلاع ضرور دیتا ہوں۔ ارے جانے دیں ایس پی صاحب، بچے ہیں ایسے ہی شگل لگاتے ہیں، آپ کا کیا جاتا لگانے، بلکہ آپ حکم کریں شباب اور شراب دونوں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ہم آپ کے حال سنوار دیں گے۔ کیا خیال ہے ارباز صاحب؟ ارباز کے بولنے سے پہلے سائم بول پڑا، سیٹھ صاحب میں شباب کی نہیں نیکی کی تمنا رکھتا ہوں، نہ ہی شراب کی چاہت، کیونکہ میں حوض کوثر پہ یقین رکھتا ہوں، اور رہی بات حال سنوارنے کی تو اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں اسی حال میں بہت خوش ہوں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اب جب بھی ملاقات ہوگی تھانے میں ہی۔ خدا حافظ۔ سائم نے بات مکمل کی تو سامنے والے کے سنے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ ارباز بھی ساتھ ہو لیا اور کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی ڈیرے سے باہر نکل گئی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔